अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। कहते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है, यहाँ पे पार्टी के वर्कर्स को तो गिना गया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को हमेशा तोला गया है। ब्यूरोक्रेसी का जितना ज़्यादा वज़न होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। कम अज़ कम साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौर में तो एटलीस्ट ऐसे ही हो रहा है। ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि फैसलाबाद में पिछले दिनों एक इजलास हुआ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का। उस इजलास को लेकर फैसलाबाद के शहरी ख़ास तौर पर PMLN के वर्कर्स जो हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ख़ास से गर्म हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, साबिक़ MP 2 दफ़ा रहे हैं, तने तनहा इस तमाम सूरत हाल को मुकाबला कर रहे हैं और उनका साथ देने वाला भी पार्टी में कोई नहीं है। और सूरत हाल ये है कि जिस इजलास का वो बाइकआउट करके बाहर निकले थे, उस इजलास में तंजीम के ज़िली सदर भी मौजूद थे, तंजीम के सेक्रेटरी भी मौजूद थे, हत्ता के सिटी तंजीम के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और सिटी सदर को अकेले बाइकआउट करना पड़ा। हत्ता कि मियाँ अरफान मनान वहाँ पे मौजूद थे, जिनका उन्होंने स्टांस जो है इसको सेकंड किया था। मियाँ अरफान मनान भी बाइकआउट में उनके साथ नहीं निकले। आज की वीडियो में हम 3 एंगल्स डिस्कस करेंगे और फिर आपने खुद फैसला करना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका स्टांस किस हद तक दुरुस्त था और जो PMLN के ऑफिस बेरर्स हैं या उस कमेटी के मेंबर्स हैं उनका स्टांस किस हद तक दुरुस्त है। व्लॉग में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे DC फैसलाबाद को। DC फैसलाबाद जो है ये बतौर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा थे और उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून के ऑफिस बेरर्स जो हैं, जो उस इजलास में मौजूद थे, जो टिकट होल्डर्स मौजूद थे, उनका तर्ज अमल कैसा रहा। और उसके बाद हम खुद PMLN के सिटी सदर शेख एजाज और बतौर सदर से शेख एजाज ने जो रोल प्ले किया वो अब तक कैसा था। ये 3 चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को। तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं फैसलाबाद में बतौर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम दे रहे हैं। ऑलमोस्ट उनका जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है। शायद यही वजह हो कि वो बतौर सेक्रेटरी उस मीटिंग में मौजूद तो थे, लेकिन उनका जो रवैया था, जो उनके जेस्चर्स थे, वो DC वाले ही थे। और उससे जो मीटिंग है उसको हेड कर रहे थे शहबाज बाबर गुज्जर, जो उसके चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के। उनका जो रवैया था वो इतना कोई जारहाना नहीं था। हालांकि DC उस मीटिंग में बतौर सेक्रेटरी शहबाज बाबर गुज्जर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन शहबाज बाबर गुज्जर का रवैया जो है वो इतना जारहाना नहीं था, वरना इस जो तू तकरार है इसको मौके पे ही रोका जा सकता था। DC फैसलाबाद ने जो भी रोल प्ले किया और उसके रिबटल में शेख एजाज ने जो कुछ किया वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इसके ऊपर कोई ख़ास जो है वो डिस्कशन मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। DC फैसलाबाद 2 साल से यहाँ पे मौजूद हैं और शहर का जो नंबर है, पूरे ज़िले का नंबर है, वो आपको पता होगा, कभी 27वां होता है, कभी 28वां होता है और कभी 17वां होता है। इससे ऊपर जो है वो कहीं नीचे नंबर नहीं आया, ऊपर तो जा सकता था, लेकिन जिसमें जो डिक्रीज़ हुई है या नंबर कम हुआ है वो था कमिश्नर राजा जहांगीर की वजह से, जिनका तबादला हो चुका है। और अब जो है मुमकिन है कि शहरी बहुत सारे फैसलाबाद के उनके ये ग्रीवेंसेज हैं, कंसर्न्स हैं कि जो प्रोजेक्ट्स साबिक़ कमिश्नर जो है वो शुरू करके गए थे, अल्लाह जाने वो मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद के ज़्यादातर लोग जो हैं वो DC फैसलाबाद की जो कारकर्दगी है उससे कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। उनकी प्रमोशन हुई और उस प्रमोशन के ऊपर नून लीग के बहुत से लोगों ने उनको मैसेज किए, व्हाट्सएप पे कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, कॉल्स की। और इसके ऊपर आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ एक रोज़ पहले DDC का इजलास हुआ और उस इजलास में नून लीग के जो रहनुमा थे उनको अच्छी खासी हजीमत का सामना करना पड़ा और वेरी नेक्स्ट डे उनकी प्रमोशन हो गई और तमाम लोग जो है वो मुबारकबाद देने वालों की फिर लाइन में लगे हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद जो है इसका कभी 27वां नंबर होता है, कभी 17वां होता है। शहर में पिछले 2 साल के दौरान जो है वो कोई ख़ास मेगा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सके। सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद का शुरू हुआ, वो भी शैतान की आंत की तरह लंबा हुआ। वो इसी DC के दौर में हुआ और तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं उस प्रोजेक्ट के शुरू हुए। हम बात कर रहे हैं कचहरी बाज़ार की। इसको स्पीड अप किया कमिश्नर जो ट्रांसफ़र हो गए थे उन्होंने,
اب جو ہے وہ اس کی 31 مارچ ڈیٹ تھی، اب جو کہا جا رہا ہے کہ 30 اپریل تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی پیٹی قسم کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے شروع کیے ہوں گے، مکمل بھی ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا جس کے اوپر یہ ہمیشہ فیصل آباد کے لوگ ان کی سروسز کو یاد رکھتے کہ انہوں نے فیصل آباد کے لیے کچھ کام کیا ہے۔ جیسے ماضی میں کمشنر گزرے ہیں، ڈی سی گزرے ہیں، نسیم صادق، اس سے پہلے تسلیم رانی، ان کے جو اقدامات ہیں ان کو لوگ اچھا خاصا یاد کرتے ہیں۔ جیسے نور الامین مینگل ہیں، انہوں نے فیصل آباد میں ایکسپریس وے کا کام کیا اور بھی کچھ کام کیے، لوگ ان کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ ڈی سی کے دور میں جو دوسرا پروجیکٹ تھا وہ تھا اورنج بس کا، بجائے اس کے کہ وہ چیف سیکرٹری کے نمائندہ تھے۔ چیف سیکرٹری ظاہر ہے کہ وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور ڈی سی کو پتہ ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کے نمائندے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ فیصل آباد میں اورنج بس کے پروجیکٹ میں رکاوٹ بنتے کہ پی ایم ایل این کے لوگ اس کو سسپینڈ کروانا چاہ رہے ہیں، پینڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس کیا، اور پھر اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی شہر کے لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سی ایم پنجاب اس پرپوزل سے ایگری نہیں ہے، اور وہ اپنے اورنج بس کے پروجیکٹ کو جو ان کا برین چائلڈ ہے فیصل آباد کے حوالے سے اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم خیر آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈی سی فیصل آباد کے حوالے سے۔ اب تقریباً انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ چونکہ ان کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کو پروموشن کے بعد اسی شہر میں کنٹینیو کرنے کے حوالے سے انسٹرکشنز جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک سروس میٹرز میں روٹین کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی پروموشن ہوگی یا آپ کی ٹرانسفر ڈیو ہے، یہ یقینی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے ان کے جو نوٹیفکیشن ہے اس میں کہا ہے کہ آپ یہیں پہ کنٹینیو کریں گے۔ 19ویں اسکیل کی سیٹ ہے، اب پروموٹ ہو کے وہ کسی جگہ پہ کسی بڑے ضلع میں ڈی سی لگ سکتے ہیں، اگر بڑے ضلع میں نہیں لگنا تو کہیں پہ کمشنر بھی لگ سکتے ہیں جا کے، لیکن خیر ان کی ٹرانسفر ڈیو ہے اور ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انہوں نے اب یہاں سے چلے جانا ہے۔ خیر ان کے دور میں ہم بات کر رہے تھے فیصل آباد میں کس طرح کے جو ہے وہ ایشوز بنے، اور ریسنٹلی رمضان المبارک گزرا، آپ کو پتہ ہوگا انفلیشن کا فیصل آباد میں کیا حال ہے۔ پوری بیوروکریسی جو ہے انہوں نے کوشش تو کی ہوگی، اور شاید جو ہے یہ منافع خور اتنے حاوی تھے کہ وہ بیوروکریسی کے کنٹرول میں نہیں آئے۔ جو سبزیاں تھیں اور جو دالیں تھیں یہ بائی ڈیفالٹ جو ہیں یہ سستی تھی، لیکن ایک ہی چیز انہوں نے کنٹرول کرنی تھی، وہ تھے فروٹ کے ریٹس، جو ان سے کنٹرول نہیں ہو سکے۔ کھجور ان کے رینج سے باہر رہی، فروٹ کے ریٹ ان کے رینج سے باہر رہے، دودھ کے ریٹ ان کی رینج سے باہر رہے، اور اس ٹائپ کی بہت ساری دیگر چیزیں جو ہے وہ ان کی رینج سے باہر رہیں، حالانکہ ان کے پاس پیرا فورس جیسے جو آپشنز تھے وہ اڈاپٹ کیے جا سکتے لیکن نہیں کیے۔ گوشت کے ریٹ جو ہے وہ عام آدمی ویسے بھی اس کے لیے خواب ہو چکا ہے، لیکن گوشت جو ہے وہ تقریباً بڑا جو 1400-1500 روپے کلو پہ چلا گیا، اور جو چھوٹا گوشت ہے وہ 2800-2900 روپے کلو پہ چلا گیا۔ اور شہر کے بہت سارے علاقے ہیں جیسے پیپلز کالونی ڈی گراؤنڈ والی سائڈ پہ جو مٹن ہے اس کا ریٹ 3000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ یہ تمام رسپانسبلٹی مقامی انتظامیہ کی تھی، اور اس سے بھی بڑا ایشو یہ ہوا کہ فیصل آباد کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں 2-3 کیسز ایسے ہوئے جو اب نیب کے ریڈار میں ہیں، اور یہ کیسز بھی جو ہے وہ اسی ڈی سی کے دور میں ہوئے۔ خیر ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ڈی ڈی سی کے اجلاس میں کیا ہوا۔ اللہ جانے شیخ حجاز کی کیا خواہش تھی، کیا بےتابی تھی، بے قراری تھی کہ وہ ڈی ڈی سی کا جو ہے وہ ممبر بننا چاہ رہے تھے۔ یہ کوئی ایسی کمیٹی نہیں تھی کہ جس میں ہر صورت جو ہے وہ ممبر بننے میں ہی پریسٹیج ہے۔ اگر آپ نہیں بھی ممبر، آپ سٹی کے صدر تو ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ خاصے بے قرار رہے، اور اس بے قراری کا نتیجہ وہی ہوا جو آپ نے فیس کیا۔ عام طور پہ جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ ماسٹرز بنا لیں گے تو ایسے ہی حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس سے بھی بڑا ایشو یہ ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں۔ جالے کی روح ہے شیخ حجاز میں، اور فیصل آباد ایئرپورٹ پہ میاں نواز شریف تشریف لائے تو اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا حوالہ دے دیا۔ کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے مقامی صدور کو مرکزی صدر کے ساتھ جو ہے وہ کرسی پہ بٹھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو کس طرح وہ گوارا کر سکتے تھے کہ ان کا جو ایک مقامی صدر ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ریفرنس دے کے کر رہا ہے۔ نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ حجاز کے اوپر جو ریڈ لائن لگی ہے وہ اسی وجہ سے لگی ہے کہ میاں نواز شریف کی موجودگی میں شیخ حجاز احمد نے پیپلز پارٹی کا ریفرنس دیا۔ ممکن ہے یہ بات درست ہو، لیکن یہ بات اس وجہ سے بھی درست لگ رہی ہے کہ شیخ حجاز اپنی ریپیٹڈ ایفرٹ کے باوجود دوبارہ سے ڈی ڈی سی کا
ممبر نہیں بن سکے. انہوں نے اس کمیٹی میں شمولیت کے لیے مقامی جو ایک سینئر سیاستدان ہے ان کو اپروچ کیا, پھر ان کو بطور آبزرور اس کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. ظاہر ہے اگر آپ وہاں پہ آبزرور کے طور پہ گئے ہیں تو آبزرور کا مینڈیٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے, اور آپ نے وہاں پہ جا کے میٹنگ منٹس مانگنا شروع کر دیے. میٹنگ منٹس جو ہیں وہ آپ مانگ رہے ہیں ایک سیکرٹری سے, لیکن وہاں سے جو رپلائی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک بیوروکریٹ کا ایک ڈی سی کا رپلائی ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ریئیکٹ کر کے آپ بائی کاٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کی وہاں پہ کمیٹی میں موجود ہیں میاں عرفان منان, ضلعی صدر ہیں میاں قاسم فاروق, ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں آزاد علی تبسم, سٹی جنرل سیکرٹری ہیں وہاں پہ میاں ضیاء الرحمان. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کون اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. اور اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ ڈی سی صاحب کو جو ہے وہ آپ کا کھلا پیغام ہے. کیا کھلا پیغام ہے؟ کچھ پیغام نہیں نظر آ رہا. آپ وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں, پنجابی سانگ لگا رہے ہیں, اور ایک سگریٹ پیتے ہوئے کام غلط کرتے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. ورکرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیڈرز میں سے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اب وہاں پہ میٹنگ منٹس مانگ رہے ہیں. 2008 سے آپ صدر ہیں, 2008 کے بعد سے آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا؟ آپ کے ورکرز آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ کے جو مختلف لیڈرز ہیں وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. آپ کا پارٹی کے اندر لائزن اچھا نہیں ہے, آپ کی جو اپنے آفس بیرر ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ٹھیک نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ہیں آپ نے پارٹی کا اجلاس کوئی نہیں کیا. میٹنگ منٹس آپ کے پاس نہیں ہے پارٹی کے اجلاسوں کے, اور آپ ڈی سی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈی سی کے آپ کو میٹنگ منٹس دیں. یہ ساری باتیں اصولی طور پہ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہے تو پھر آپ کے اپنے پاس بھی سارا کچھ ہونا چاہیے. حلقہ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں ہے. 2002 میں آپ پی 68 سے ایم پی اے منتخب ہوئے, اور 2013 میں آپ منتخب ہوئے ہیں جا کے پی 72 سے. 2024 میں آپ کو پی 118 سے ٹکٹ مل گیا. ٹکٹ آپ اپنی بچا نہیں سکے. 2013 میں آپ نے چودھری شیر علی کو چھوڑ دیا, کوئی خاص وجہ نہیں تھی, حالانکہ چودھری شیر علی نے آپ کو صدر بنایا. خواجہ اسلام کو آپ نے ریپلیس کیا. خواجہ اسلام کو آپ نے تقریباً کوئی 6 سال جو ہے وہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا, اور پھر اچانک جو ہے وہ آپ رانا ثناء اللہ خان گروپ کا حصہ بن گئے. 2013 میں آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا, اور آپ اس کانسٹیچوئنسی سے جیت گئے. اب آپ کی نہ کوئی کانسٹیچوئنسی ہے, نہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ آفس ہے, پارٹی کا آفس آپ کے پاس ہے نہیں ہے, اجلاس آپ کرتے نہیں ہیں, اور پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتی ہے. لیڈرز آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, بائی کاٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اٹھتا کوئی نہیں ہے. تنظیم کی یہ صورتحال ہے آپ کی, اور پھر آپ جو ہے اوپر سے ٹکر لے لیتے ہیں ڈی سی سے. اور ڈی سی کے وہ ہے جس کی میٹنگ میں شمولیت کے لیے نون لیگ کے کافی سارے آفس بیئرز جو ہیں وہ فون کرتے ہیں, کالیں کرتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں پارٹی ان کو ایڈجسٹ کر دے. وکلا کی آپ جنگ لڑنے جاتے ہیں غلہ منڈی میں. تو یہ اس طرح کے بہت سارے فیزز ہیں شیخ صاحب. یہ خود کو بھی خود احتسابی کے عمل میں سے گزارنا ہے. جب آپ میٹنگ منٹس کی ڈی سی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے. ستم ظریف یہ ہے کہ ڈی ڈی سی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں نے جو فیصل آباد کا ایک میگا پروجیکٹ تھا جس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا ڈی سی فیصل آباد کو, اس میگا پروجیکٹ کو فیصل آباد کے جو تمام نون لیگ کے آفس بیئرز ہیں انہوں نے اس کو کینسل کروا کے اپنی اپنی اسکیم میں شامل کروا لی. اب فیصل آباد کے شہری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرنج بس دیں, اور یہاں پہ ایم این اے ایم پی ایس کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے سیوریج لائنیں بنوانی ہیں. سیوریج لائنیں ڈیفینیٹلی ضرورت ہوگی اس شہر کی, لیکن اس شہر کو ایک میگا پروجیکٹ کی بھی ضرورت ہے. اگر ڈی سی فیصل آباد جو ہے اس پہ کافی سارا کام ہو گیا تھا, اس کو اگر کنٹینیو کروا لیتے تو ممکن ہے کہ فیصل آباد میں پی ایم ایل این کا نام جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک جڑا رہتا. لیکن آپ ورکر کہہ رہے ہیں کہ اگر بس نہ بنی تو ہم پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دیں گے. تو پی ایم ایل این کو 2024 میں کون سا ووٹ ملے؟ ضمنی الیکشن میں نون لیگ جیتی, اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی موجود نہیں تھی. نون لیگ کے آفس بیئرز کا خیال ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن سے قبل جو اسکیمیں ہیں یہ 100 ارب روپے کی اس کو مکمل کروانا چاہ رہے ہیں. 80 ارب روپے کا میٹرو کا پروجیکٹ ہے, 100 ارب روپے کی آپ لوگوں نے اپنی اسکیمیں دے دی ہیں. خوف یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے قبل آپ کا جو میٹرو پروجیکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. شہری کی خواہش ہے کہ آپ میٹرو مکمل کریں گے, بنائیں گے تو ہم ووٹ دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم میٹرو کے علاوہ پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہوں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے. آپ میں اور ورکرس میں اچھا خاصا فرق ہے. ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس والے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا چینل ہے لائل پور پلس, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اللہ حافظ.